बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। लड़खड़ाती मईशत अपनी आखिरी सांसें भरने लगी है। डॉलर आसमानों को छू रहा है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर निहायत कम हैं। वाजिबुल अदा कर्जों की डेडलाइन भी करीब है। सवाल यह है कि क्या हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर चुका? आटा बहरान है, गैस बहरान है, एनर्जी का बहरान है, बेरोजगारी है। आम आदमी चंद किलो के आटे के हुसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है और फिर मजबूर भी है। देखना यह होगा कि पाकिस्तान की मैशत किस तरफ जाएगी। इस पूरे सूरत हाल के अंदर एक और भी मामला निहायत संगीन है, वो है फाइनेंशियल डाटा लीक का। दहशत गर्दों की जानिब से जो भत्ते की कॉल्स आ रही हैं उसमें टैक्स डाटा का जिक्र भी है। ये क्यों और कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब भी आमिर मतीन साहब के तर्जुमे में जानेंगे। आमिर साहब, हर गुजरते दिन के साथ सियासतदान अपनी सियासत को तो चमका रहे और चमक भी रही है। पंजाब की सूरत हाल हमारे सामने, लड़ाई है, मार कुटाई है, कहीं से जेबा ही नहीं दे रहा कि ये लोग हमारे वो मुंतखब किए लोग हैं जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी तो सियासत चमक रही है। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ अपनी रौनकें खो रहा है, अपनी रोशनियां खो रहा है, मांद पड़ रहा है। कौन देखेगा? मैं तो आपके इब्तदाइये के अंदर ये जो कहा ना कि मईशत आखिरी सांसें ले रही है, तो सब मैं भी परेशान हूँ, हर कोई परेशान है। बल्कि हमारी जो पहली जनरेशन है बहुत ज़्यादा, जिन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट और वो स्पिरिट देखी हुई है, वो बहुत परेशान है। मगर खुदा ना करे कि पाकिस्तान ये आखिरी सांसें ले रहा हो। वो बिल्कुल आप सही करें, मईशत भी आखिरी सांसें ले रही हो। इंशाल्लाह ये मसाइल बहुत हैं। और तकलीफ दे बात ये है जो आज पंजाब असम्बली में हो रहा है, कागज़ के जहाज़ मार रहे हैं, लड़ाई गाली गलूज, क्या कुछ नहीं हुआ। ठीक है यार, सियासत है कि उन्होंने आज नहीं तहलील की, वो कहते हैं कि जनाब हम 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता 11 के बाद भी तहलील करते हैं कि नहीं करते हैं। पर बहरहाल इस वक्त अब ये सियासत जो है ना, हम बिल्कुल बहस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माली मईशत के मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और इतने सीरियस हैं कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट, कि हमारी बका का मसला है। और बहुत ज़्यादा इसका मसला है कि ये जो सारे मसाइल हैं कि ये इसके बावजूद, वो मुन्नू भाई कहते थे हजे क़यामत नहीं आई, उनकी नज़र में बहुत लंबी, तो वो इसके बावजूद अभी क़यामत नहीं आई। और वहाँ पे ये चल रहा है कि गैस बंद है, ज़ाहिर है कम आती है, या फिर बिजली लोड शेडिंग हो रही है, लोग ठटर रहे हैं सर्दियों में। उसके बाद जी महंगाई से सारी उनकी चीखें निकल चुकी हुई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के वो अल्ले तलल्ले थैंक यू, तो वो जारी हैं। और जो है ना कैबिनेट वो बड़ी की जा रही है। आज भी पता चला है किसी एक ने को पोर्टफोलियो दे दिया है, गाड़ियाँ, पर्क्स, वो दिन रात अपनी सैलरियाँ बढ़ाने की बातें हो रही हैं। वो नहीं, जहाज़ों में टूर चल रहे हैं, वो बाहर ही आधी कैबिनेट बाहर ही जा चुकी होती है। और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है इस वक्त जो है फ्लड्स की उसके लिए जो है ना जनीवा में भीख मांग रहे हैं, भीख मांगी जा रही है ना वहाँ पे। और यहाँ पे ये माहौल बना दिया है एज इफ के बड़ी कोई क्रेडिट लिया जा रहा है, लुटियाँ डाली जा रही हैं कि जी, और ये तासुर दिया जा रहा है कि ये पैसे आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। अच्छी बात है कि कुछ पैसे आ रहे हैं, मैं पहली बात तो ये है कि जो खुदा इस नहज तक पहुँचे ही क्यों। ये जो गैरतमंद मुल्क होते हैं या स्ट्रॉन्ग मुल्क होते हैं, इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके यहाँ ज़लज़ला आया, कोविड आई, लोगों ने कहा हम मदद कर, नहीं जी हम खुद करेंगे। तो वो हम क्यों इस नहज तक पहुँचे? ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इतने बिलियन डॉलर्स आएंगे, मगर ये 3-4 साल में किस्तों में आएंगे। हमारा जो इस वक्त मसला जो है, वो जो बहरान है वो फ़ौरन का है, वो आज कल दिनों और हफ्तों का है, क्योंकि दिनों हफ्तों में जो है मसाइल होते जा रहे हैं फ़ौरन। फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल में ही 1 बिलियन की जो मज़ीद हमने अपने कर्ज़ों की अदायगी की है, तो वो जो 5.5 बिलियन डॉलर्स के जो हमारे रिजर्व्स थे वो अब 4.5 पे आ गए हैं। बिल्कुल। और जिसका मतलब है कि पहले महीना सवा महीना था, अभी महीने से भी कम गालबन 3 हफ्तों के रिजर्व्स रह गए हैं। और एलसीज हमारी खुल नहीं रही हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना कि आपके पास पैसे होते हैं, हमारे जो है जो सोयाबीन के, फूड के, दवाइयों के, और वो दवाइयाँ जिससे कि लोग मर रहे हैं, वो जहाज़ खड़े हैं, रुकी हुई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लोगों को हम जो है गैस और बिजली की लोड शेडिंग इसलिए करवा रहे हैं कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं कि ये कोई
اچھی نہیں ہے، کوئی خبر بھی اچھی نہیں آ رہی. فار ایگزامپل جو آج بلومبرگ والا نے، ایک بڑی دنیا کی معتبر جو ادارہ ہے، ان کی طرف سے انہوں نے کہا جی اول تو وہاں پہ IMF کا ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، ابھی بھی جو ہے یہ ڈاؤٹس ہے. سنا ہے میٹنگ کی ہے، مگر ان کی وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی بڑھائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پٹرول کی قیمت 32 سے 50 روپے اور کریں، 50 روپے کریں. تو وہ اگر ہو بھی جاتا ہے بلومبرگ کے مطابق، تو پھر بھی جو ہے نا 6 ماہ بعد یا اپریل کے بعد جو ہے نا مشکل یہ پھر بھی وقتی طور پہ ٹل جائے گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے سال آنے والے مہینوں اور سالوں میں بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے کہ بڑی صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے. وہ اور جو ہے یہاں جو ڈالر ایکسچینج ریٹ قابو نہیں آ رہا، ابھی بھی وہ تقریباً جو ہے 35-40 روپے کا بینک اور انٹر بینک ریٹ کا اور مارکیٹ کا فرق ہے، تو ڈالر مل نہیں رہے، اس لیے کوئی بھی یہاں پیسے نہیں بھیج رہا، غیر قانونی طریقے سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہو رہا ہے. اور ڈالر کی اس کی وجہ سے قرضے بھی آف کورس بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے قابو میں نہیں آ رہا. وہ ڈاکٹر صاحب بیان دے رہتے ہیں کہ جی ہم 200 کی اس کی قیمت ہونی چاہیے. بھائی کر کے دکھاؤ. IMF نے سبسڈیز کا اور اس ایکسچینج ریٹ کا بھی جس کو مینٹین کروائیں. تو یہ اوور آل جو ہے نا بحران جو ہے اس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ابھی ہم ترلے کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کے یہ ایکچولی کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم نے IMF سے رحم دلی کی اپیل کی ہے. مطلب کیا اس اب یہ نیوکلیئر کنٹری ہے، یہ آپ اس کو بہتر الفاظ میں کہہ لیتے ہیں یہ ترلا پرائم منسٹر بن گئے ہیں. شہباز شریف از اے ترلا پرائم منسٹر، ادھر بھی ترلا. بھائی مانگتے ہیں قرضہ ہوتا ہے، آپ آنریبل طریقے سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ جی IMF سے ہم نے رحم دلی کی اپیل کی. یہ کیا الفاظی ہے بھئی؟ آپ کوئی ڈپلومیٹک بات کریں کہ جناب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی کلائمیٹ کی وجہ سے ہے، دنیا کلائمیٹ ہمارا قصور نہیں ہے. یہ اچھی الفاظ ہے ڈپلومیٹک لینگویج کا. ہم آپ سے رحم دلی ہو، جنیوا میں بھی رحم دلی، IMF بھی رحم دلی، ورلڈ بینک میں بھی رحم دلی، سعودی عربیہ بھی رحم دلی. اور بھائی کیا جو ہے تعاون کی بات جو ہے وہ بالکل بیکاریوں والا ایک رویہ بھی بیکاریوں والا ہو گیا ہے. وہ ٹھیک ہے مشکل حالات تو ہیں یہ سارے. اس کے اندر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ڈینائل ہے، ٹوٹل ڈینائل ہے کہ وہ ایز اف یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کوئی ان کا منسٹر پکڑ لیں تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ روز تقریریں کر دیتے ہیں. کامرس والے وہ اپنا نہیں مانتے، انڈسٹریز والے اپنا وہ بتاتے ہیں. تو یہ جو ابھی لیٹسٹ جو آج کا 2-3 دن سے یہ کیمپین چل رہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لوگ لگ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ اشتہاری کیمپین چھپوائی جا رہی ہے اور یہ اس پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں لگائے جا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ ان کیمپینز پہ لگائے جائے، یہ لوگوں کو دے دیں خدا کے لیے. اور جو لوگوں کو جو یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جناب ہم سبسیڈائزڈ جو لوگوں کو جو ہے نا ان خاص طبقوں تک پیسہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے جو کہ بالکل نچلے طبقے کے لیے اور بڑی اچھی چیز ہے، یہ اس کے 360 ارب جو ہے نا اس کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو 360 ارب دیے جائیں گے، اس کی آگمنٹیشن ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہی. تو یہ ہاں بڑی جو طبقوں کے لیے فار ایگزامپل یہ سنتے ہیں کہ جناب جو MNS کو دینے تھے 185 بلین وہ دے دیے گئے ہیں. اپنے جو بڑے بڑے ایلیٹ کے لیے چیزیں نا وہ جا رہے ہیں. نچلے طبقوں کو یہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں کہ جناب آٹا سستا ملے گا. وہ کہیں پہ وہ سستا آٹا نہیں مل رہا. لائن آٹے کے اوپر ہم پورا وہ کر رہے ہیں، مگر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ یہ پوری جو کیمپین ہے کہ نو یور اکانومی ری بلڈنگ پاکستان، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے پورے یہ فگرز دیے میں ہر شعبے کے، اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جناب یہ ماضی میں کہ ہمارا یہ قصور نہیں ہے، یہ ماضی کی وجہ سے ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. میرا صرف سوال ہے کہ یہ جناب یہ باری باری دیکھتے ہیں جو یہ سارے کہہ رہے ہیں کتنا جھوٹا ہے کتنا سچ ہے. یہ ہمارے گیسٹ آئیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے. مگر سوال میرا یہ ہے کہ اگر اتنے برے حالات تھے اور یہ ماضی کی حکومت اس طرح کی تھی تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ لیں؟
وہ کہتے ہیں ریاست بچانے آئے ہیں۔ آپ ڈیلیور ریاست بچانی یہ بچائی جا رہی ہے، اگر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے یا آپ کوئی بیوقوف نہیں تھے، آپ کو پتا تھا ایگزیکٹلی اکانومی کا صورتحال ہے، آپ کو پتا تھا کہ اس بے یقینی سے کیا ہوگا، آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نالائق ٹیم ہے، آپ کو پتا تھا کہ ڈار صاحب نہیں کر پائیں گے، شہباز شریف صاحب کی وہ جو مت تھی کہ جی ڈوئر ہیں اور جی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور پنجاب میں وہ کروا دیتے تھے، وہ بارش کے اندر ربڑ کے جوتے پہن کے وہ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے وہ جو پتے تھے، وہ مت ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی وہ جو ہے نا آئی ایم ایف فرام ڈور ٹو ڈور، فرام آئی ایم ایف ٹو ورلڈ بینک ٹو جنیوا ٹو سعودی عربیہ ٹو چائنا بیجنگ ایوری ویئر، وہ ہم رحم دلی کی اپیل کرتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ کہ خان صاحب کے گورنمنٹ چلنے دینی چاہیے تھی؟ مطلب یہ نہیں، میں بالکل ان کی اپنی سیاست ہے، وہ جو ہے گرائی جا سکتی ہے تو کیوں نہیں گرائی جاری چانی تھی، باقی انہوں نے رہی صحیح کسر انہوں نے کر دی، غلطی کر کے ریزائن کر دیا۔ مگر کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ پتا تھا، یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو آپ نے ان کو پورے 5 سال کرنے دینے تھے، جبکہ میں ان کے اس میں وہ جو کہتے ہیں لائز، بگ لائز اینڈ دین اسٹیٹسٹکس، کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، پھر بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے، پھر شماریات ہوتا ہے کہ شماریات میں آپ ٹوسٹ کر کے اپنی مرضی کا، ڈار صاحب اس کے لیے بڑے فیمس ہیں، ڈار صاحب ایکسپرٹ ہیں۔ چلیے اس پہ مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، سیکریٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، انہوں نے پروگرام مقابل میں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی تفصیل، کیونکہ یہ الزام تو ان پہ اسد عمر صاحب آپ پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، کہ حالات برے نہیں ہیں، ایک طرف بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی پورے ہمارے حالات ٹھیک ہیں، ساتھ میں یہ اشتہار چل رہا ہے، تو اس میں یہ لب لباب اس کا یہ ہے کہ یہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، ماضی حکومتوں نہیں، ماضی کی حکومت اور وہ آپ کی حکومت، عمران خان اور اسد عمر اور باقی جو آپ کے ترین صاحب وزراء، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو کوئکلی تو ایک یہ بجائے اس کے کہ میں ون آفٹر انادر بھی پوچھنا چاہوں گا، بٹ اوور آل آئی ایم شور آپ نے یہ فگرز دیکھے ہوں گے، اس پہ اپنا جواب دیں کہ یہ جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں یہ کتنے کی ٹھیک ہیں؟ یہ جو فگرز جو وہاں سے پیسہ آنے کی جو کمٹمنٹ، نہیں، یہ جو اشتہاری کیمپین چل رہی ہے ری بلڈنگ پاکستان، یہ اس پہ میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوگا، اتنے زیادہ کیٹیگریز ہیں، تو کوئکلی اگر رن ڈاؤن ہمیں دے سکیں کہ آپ کے کیا وچار ہیں، یہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں کیمپین میں کہ یہ آپ کا سارا قصور ہے۔ دیکھیں اس کے اندر 2-3 چیزیں نا جو اس وقت سب سے زیادہ جو خراب اس وقت جو نظر آ رہی ہیں، ان کی ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کی ہائی لائٹ یہ ہے کہ جی مہنگائی جو پاکستان کی سب سے تاریخ کی سب سے زیادہ ریکارڈ بلندی کے اوپر ہے۔ اپنے پاکستان ان کے بیورو اسٹیٹسٹکس کے اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں کہ مہنگائی کی شرح جہاں تھی جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس سے 2 گنا بڑھ چکی ہے۔ بے روزگاری کا آپ کے انہی کے اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑی صنعتیں جو ہیں عمران خان جب وزیر اعظم سے 12% پر ترقی کر رہی تھی، اب منفی ہو گئی ہے۔ سو ظاہر ہے اس کے سے جو براہ راست جڑی ہوئی ہے بے روزگاری۔ پھر یہ لوگ ظاہر ہے لوگوں کو فکر ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوتے جا رہے۔ تو جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی عمران خان کے خلاف، $16.4 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزرو تھے، اب وہ $4.5 ارب رہ گئے، یعنی $12 ارب کی ان میں کمی آ گئی ہے۔ تو یہ تو موٹے موٹے اعداد و شمار ہیں، حکومت ہی شائع کرتی ہے، ہم تو ہر ہفتے حکومت کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں اور اسی سے وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ میں جو اس میں سے سب سے عام آدمی کے لیے تو وہ ہوتا ہے مہنگائی کا، تو انہوں نے شائع خردونوش کی مہنگائی کی شرح انہوں نے کہا جی صرف 6.5 کا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنا جو اکثر فگرز دیے ہیں 2014 اور 18 کے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ جی ہمارے دور میں مہنگائی 4.5 اوسط تھی، ان کے دور میں 11% بڑھی ہے۔ اچھا، جو اس ہفتے کے اعداد و شمار اسی حکومت کے احسن اقبال صاحب کی منسٹری جو شائع کرتی ہے ہر ہفتے، اس کے مطابق جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی افراد زر جو ہے وہ 35% ہے، اور مجموعی طور پہ جو اشیاء ہیں ان کی 30% ہے۔ تو یہ تو خود ہی اپنے اعداد و شمار اگر پڑھ لے تو یہ اس قسم کی پھر باتیں مکمنا نہ کریں کہ آج سے 6 سال پہلے کیا حالات تھے۔ یہ شرح نمو جو ہے، جو گروتھ ریٹ ہے، انہوں نے یہ ایک بڑی اس میں خوبصورتی کی ہے
کہ انہوں نے تمام فگر جو لیے ہیں وہ 14 اور 18 کے لیے ہیں. یہ پچھلے 8 ماہ سے جو موجودہ حکومت ہے, ہمیں تو سب سے زیادہ پرابلم اس کی ہے کہ یہاں پہ جو مہنگائی ہوئی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں سارے ہی جو اس طرح کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ جی اس دفعہ جو حالات ہیں کبھی بھی ایسے برے نہیں ہیں, یہ فائنلی پورا ہو گیا ہے. ایسے واقعی کبھی حالات نہیں تھے کہ ہمارا میں کہہ رہا تھا آگے کہ بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ آ گیا ہے. اور وہ جو بتایا گیا تھا ہمیں کہ جناب یہ NSC کی میٹنگ کے اندر کہ نچلے طبقوں کو دیتے, میں ابھی شیئر کر رہا تھا کہ وہ جو BISP کو جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو 380 ارب روپے گئے تھے وہ بھی نہیں گئے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا تھا GDP گروتھ کا انہوں نے کہا جی ایوریج انہوں نے اپنی دی ہے جو 14 سے 18 کی, انہوں نے کہا جی ہماری جو تھی نا وہ گروتھ 4.7% تھی اور ان کی 3.5% تھی. آف کورس ٹوسٹ کیا ہوا ہے, بٹ آپ کی کیا, واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ سر دیکھیں, وہ جو گروتھ ہماری ایوریج لے رہے ہیں اس کے اندر کووڈ کا سال شامل کر رہے ہیں, جس میں آپ کو پتا ہے تمام دنیا کے اندر جو تباہی آئی تھی, بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان کی -6, -7, -8, بھارت کے یہی حالات تھے. پاکستان کا بھی -1% جو ہے اس سال ہوا, وہ کووڈ کا سال تھا. وہ ایک صدی میں ایک جو آتا ہے, اگر آپ اس کو نکال دیں تو آپ کو شرح نمو جو نظر آئے گی وہ ہمارے 3 سال کی ان سے زیادہ ہے. آخری 2 سال کووڈ کے بعد جب نکلے, ایک سال 5.7% ہوئی ہے اور ایک سال 6% ہوئی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑی صنعتیں کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 12% سے گرو کر رہی تھی. ایکسپورٹس جو ہیں, ڈارک صاحب پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر خزانہ ہیں جو 3 دفعہ وزیر خزانہ بنے ہیں, اور ہر دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ گرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اچیومنٹ صرف ان کی ہے. اسی طریقے سے جو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے 98 میں جب یہ ہٹائے گئے فائنلی وزارت خزانہ سے, تو اس وقت پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ کس خطرناک حد تک کم ہو چکے تھے کہ یہ ڈالر اکاؤنٹ لوگوں کے, شہریوں کے اکاؤنٹ فریز کر کے ڈالر کھا گئے تھے. وہی سٹوری ابھی ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا نا کل ان کا بیان جو ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جو عام شہریوں کے جو ڈالر اکاؤنٹ کھلے میں وہ پیسہ بھی حکومت کا ہے, اور وہ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ یہ سواپ کے اندر بورو کر چکے ہیں اور پیسے کے اگینسٹ بھی. اس وقت جو لوگ پیسہ نکالنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو یہ حقیقت ہے, یہاں پر اس وقت لے کے آئے میں, اس لیے وہاں پہ جنیوا میں کھڑے میں اور ساری دنیا کو بتا رہے کہ جی ہم تباہ برباد ہو گئے, خدا کا واسطہ کو بخشش دو. ڈالر کا جو انہوں نے فگر دیا ہے, انہوں نے چالاکی بڑی خوبصورتی کی ہے. بڑے عقل مند لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے شماریات میں, کہ انہوں نے جہاں دل کیا ہے 14 اور 18 کا تقابلہ کیا ہوا ہے, اور جہاں دل کرتا ہے وہ 2017-18 کا آپ کی گورنمنٹ کے 3 سال سے کیا ہوا ہے. تو ڈالر میں انہوں نے کہا جی ان کے دور میں دیکھیں 83 روپے کا جو ہے نا وہ اضافہ ہوا, اور ہمارے اس میں جو ہے نا وہ آپ کے 2004 کا کر دیا, اپنے دور کے 121 کا کیا ہے, کہ 21 سے 2004 کا ڈالا ہے, جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ چھوڑ کے گئے تھے تو 179 یا 180 کا تھا غالباً. 178 تھا, اور جس وقت الیکشن ہوا ہے تو 127 تھا. تو 3 سال 8 مہینے میں 51 روپے قدر میں کمی ہوئی تھی, اور اتنی کمی ان کے 9 مہینوں میں ہو چکی ہے آفیشل ریٹ کے اندر. اور آپ کو بھی پتا ہے, پاکستان کے ہر کاروباری شخص کو پتا ہے کہ وہ اب صرف ایک کاغذ پہ ایکسچینج ریٹ رہ گیا ہے. اصل میں اس وقت جو ڈالر ہے وہ 250, 255, 260 کا مل رہا ہے. تو یہ تو تقریباً 80 روپے قیمت گر چکی ہے ڈالر کے خلاف, اور ابھی IMF کا ان کو کرنا پڑے گا آخرکار, یہ کوئی ان کے پاس چوائس رہ نہیں گئی ہے. اور جیسے ہی IMF کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے, ان کو ایکسچینج ریٹ چھوڑنا پڑے گا, اور آپ دیکھ لینا کہ ایکسچینج ریٹ کدھر جا کے کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے ساتھ میں کوئکلی ایک چیز جو ہے نا ایلیفنٹ ان دا روم جو مسنگ ہے وہ ہے ایکسپورٹس کے انہوں نے فگر نہیں دیے. درآمدات کے کہا کہ آپ کے دور میں جو ہے نا 30% اضافہ ہوا تھا, وداؤٹ ایکسپلیننگ کہ یہ درآمدات کس چیز کے لیے تھی, یہ گروتھ کے لیے تھی, را مٹیریل کے لیے کیا تھی. انہوں نے ان کی درآمدات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. دیکھیں درآمدات کے اوپر جو ہے وہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ سال جو تھا وہ کموڈٹی سپر سائیکل جس کو کہا جاتا ہے, کووڈ کی وجہ سے دنیا میں جب معیشتیں دوبارہ کھلیں تو سپلائی چین کی شارٹیجز پیدا ہو چکی تھیں اور قیمتیں آسمان کے اوپر جانی شروع ہو گئی. مثلا تیل کی قیمت جو ہے وہ $112-115 پہنچی ہوئی تھی,
وہ تیل کی قیمت جو اس وقت $80 پہ واپس آ چکی ہے. اسی طریقے سے خوردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی ہے دنیا کے اندر. تو وہ ایک ایب نارمل پیریڈ کی امپورٹ انکریز تھی اور وہ خود بخود انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ گئی ہیں. پرابلم یہ ہو گیا انہوں نے 7 ریمیٹنسز بٹھا دیے ہیں یہ ایکسچینج ریٹ کا تماشا کر کے, اور ایکسپورٹ گرنی شروع ہو گئی ہیں. تو ہماری آمدنی بھی بدقسمتی سے تیزی سے گر رہی ہے اس وقت. اسد میں بس لاسٹ 2 کوسچن جو بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں اس وقت, وہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہونی تھی اسحاق ڈار صاحب کی, تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طے پا جائے گا؟ کیونکہ سب سے بڑی بے یقینی تو یہی ہے, اور اسی سے کنڈیشنل ہے کہ جو باقی ڈونرز نے پیسے دینے ہیں وہ کنڈیشنل بنائے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوگا, اور اس میں 8 ماہ ہو گئے ہیں اور وہ نہیں ہو پا رہا. بٹ یہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل اب فائنلی آپ کو نظر آتا ہے ہو جائے گی یہ فرسٹ ٹرانچ کی کم از کم. اور دوسرا یہ جو وہاں سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پیسے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی پیسے سے جو جنیوا سے لا رہے ہیں یہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں اور یہ اوور نائٹ مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا, جو جنیوا سے ابھی تک جو اناؤنسمنٹ آئی ہیں ارلی ٹائم ہے, وہ کل جو آفیشلی جب آ جائے گی ایک دفعہ تو بہتر کلیئر ہو جائے گی پوزیشن. لیکن $8 ارب کی جو بات ہو رہی ہے اس میں سے $6.5 ارب سے زیادہ تو ورلڈ بینک کے اور آئی ڈی بی کے ہیں جو, اور وہ 3 سال کے اندر آنے ہیں. وہ تو ان کا نارمل پروگرام, ورلڈ بینک کا سالانہ آپ کو پتا ہے پروگرام جو ہے پاکستان کا تقریباً $2 بلین کا ہوتا ہے, تو وہ تو انکریمنٹل پیسہ کوئی ہے کوئی نہیں. لیکن کل زیادہ بہتر پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں $500 بلین دیکھیں ابھی آئی ایم ایف نے ریلیز کیا تھا پیسہ, نومبر میں شاید وہ ریلیز ہوا تھا. وہ جہاں پہ ریلیز ہونے کے بعد ہمارے گئے تھے اس سے آدھے رہ گئے ہمارے ریزرو. اتنی تیزی سے اس وقت تو گر رہے ہیں ہمارے ریزرو. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو سبسڈیز پہ بات کر رہے ہیں, لیوی بڑھانے پہ کر رہے ہیں, تو فائنلی یہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا, یا مزید ڈیلے ہوگی؟ دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں, جو پرائسز کے اوپر ایکشن لینے ہیں یا ٹیکسیشن کے اوپر ایکشن لینے ہیں, وہ تو مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن حکومتیں کرتی ہیں. ان کی حکومت بھی پہلے کر چکی ہے. جو اس وقت جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک بنا ہوا ہے وہ یہ ڈار صاحب کے دماغ میں جو فطور ہے ایکسچینج ریٹ کا, اور اس سے جو معیشت میں اس وقت وہ تباہی لے کے آئے ہوئے ہیں کہ انتظامی میجرز لے کے وہ ڈالر کا آؤٹ فلو انہوں نے کنٹرول اس طریقے سے کیا ہے کہ صنعتوں پہ صنعتیں پاکستان میں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. پوری اکانومی کو بٹھا دیا ہے. ایک بلیک مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کی کریٹ ہو گئی ہے, وہ $1.5 بلین کراس کر گئی ہے. تو جب تک ڈار صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ان کے دماغ میں جو ایکسچینج ریٹ کا فطور ہے اس سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق پچھلی دفعہ بھی کیا تھا اور اب پھر کر رہے ہیں, اس وقت تک معاہدہ نہیں ہوتا, وہ ایک چیز ان کو گیو اپ کرنی پڑے گی ہر صورت. صحیح ہے. اسد عمر صاحب, میں اپنے ایک ہی سوال میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو یہ پہلا پوائنٹ, ہم دنیا کے سامنے جا رہے ہیں, ان سے بھیک مانگ رہے ہیں پاکستان کے لیے کچھ کریں. ہم اوورسیز پاکستانیوں سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور سیکنڈلی, آپ نے ڈار صاحب کے حالیہ بیان کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. آپ کو یاد ہوگا 1998 میں بھی ان لوگوں نے امریکی ڈالر کی جو اکاؤنٹس تھے ان کو منجمد کر دیا تھا, جس سے سرمایہ کار کا اعتماد ختم ہوا تھا اور بڑے سرمایہ کار پاکستان سے چلے گئے تھے. اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑے تھے. آپ کو لگتا ہے ان کی حالیہ سٹیٹمنٹ اس کنڈیشن میں جبکہ پاکستان ہے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے اسٹاک کے لیے, ہمارے انویسٹر کے لیے؟ دیکھیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی, اور پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے شکار ہیں, گھبرائے ہوئے لوگ. تو ساری دن ان کو یہ سننے کو ملتا ہے معیشت کے ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, اور وزیر خزانہ نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ لوگوں کا جو اضافی پیسہ ہے وہ پیسہ بھی میرا ہے. تو یہ تو بالکل تباہی مچانے والی بات تھی. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ خاص طور پہ جب ایسا وزیر خزانہ یہ بات کرتا ہے جو پہلے بھی لوگوں کے ڈالر ہڑپ کر چکا ہو اور وہ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر چکا ہو, تو وہ اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے. جہاں تک آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی, اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ عمران خان کے وقت میں 2 صورت میں آ رہا تھا. ایک تو ترسیلات زر جو ہوتی ہیں وہ $19 ارب سے بڑھ کے $31 ارب پہ گئی. صرف 3.5 4 سال کے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا $12 ارب کا اضافہ ہوا. اس کے علاوہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا گیا, اربوں ڈالر اس کے اندر فلو ہو رہے تھے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ترسیلات زر پچھلے 4 مہینے سے گر رہی ہیں, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ آنا تھا وہ گرتا چلا جا رہا ہے. تو آپ تو مزید زیادہ پیسہ لانے کی بات کر رہے ہیں. جو وہ بھیجتے تھے انہوں نے وہ بھیجنا چھوڑ دیا ہے,
اور اس کی بہت بڑی بھیجنا کیوں انہوں نے، وہ ظاہر ہے اتنا جب انٹر بینک کا اور اس کا فرق آئے گا تو وہ کیوں لیگل اس سے بھیجیں گے. پر ہم نے تہیہ کیا تھا، آج آپ سے سیاسی بات نہیں کریں گے پر کرنی پڑتی ہے کہ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ 11 کو عدالت کا فیصلہ آئے گا، مگر ایک نظر آتی ہے کہ یہ گول پوسٹ تحلیل ہونے کی آگے سے آگے جاتی ہے. کیا آپ ابھی بھی بضد ہیں کہ آپ نے 11 کو اگر آپ کے فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا یا لینا ہے تو تحلیل 11 کو یا 12 کو ابھی ہے، یا تحلیل ہونے کے متعلق ہی موڈ چینج ہو گیا ہے؟ نہیں جی، اس وقت جو پہلے تھا ووٹ آف کانفیڈنس کا، وہ تو ظاہر ہے کہ جو کمٹمنٹ لے لی تھی کورٹ نے، عدالت کو جو کمٹمنٹ کر دی گئی تھی 11 سے پہلے آپ تحلیل کر ہی نہیں سکتے تھے، چاہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے بھی لیں، تو وہ لینے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اور بیچ میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی ڈیمونسٹریٹ کر دیں اور بیچ میں گیپ چھوڑ دیں تو دوسری سائڈ کو ٹائم مل جاتا ریئیکٹ کرنے کا. تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کرنا ہے تو وہ اس کے بعد کرنا چاہیے، کورٹ کی ہیئرنگ کا فیصلہ سننے کے بعد، کیونکہ امید یہ ہے کہ قانون کے مطابق تو نوٹیفیکیشن کو اڑا دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ فری ہوں گے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، تحلیل کرنے کے لیے. لیکن وہ جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ابھی 2 رائے موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر قانونی طور پہ ضروری کورٹ کہے تو پھر لے لیں ووٹ آف کانفیڈنس، اگر نہیں کہتا تو پھر لینے کی ضرورت کیا ہے، پھر اپنا فیصلہ کریں، تحلیل کرنے کو اور آگے چلیں. چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسد عمر صاحب نے اپنا وقت پروگرام مقابل کے لیے نکالا. ایک چھوٹی سی ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ عامر متین صاحب کے تجزیے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ 5 کلو آٹے کا حصول ہے، وہ کس کس کو وہ آٹا حاصل ہوا اور کس کس کے گھر میں اس آٹے کے حصول میں ایک میت اٹھی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے ملک کے اندر مختلف بحرانوں نے سر اٹھایا، سب سے زیادہ خطرناک صورتحال آٹے اور گندم کے بحران کو لے کر ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میں پہلے انٹروڈیوس کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ہمراہ بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے بھی شامل کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مگر عامر صاحب کے تجزیے کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایک ایسا دردناک کلپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ چند کلو آٹے کا حصول نہیں ہے، یہ بات ہے جان کی، یہ بات ہے زندہ رہنے کی. وہ کلپ آپ کو دکھا کے واپس آ کے عامر صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. نہ ہم ہوں گے نہ آٹے کے لیے آئیں گے، یہ گاڑی ہمارے اوپر چلا لو، آٹا نہیں ہے تو ہمیں ختم کر دو. گھر بچے ہمارے چھوٹے مار کر ہمیں باہر نکالتے ہیں کہ آٹا لے آؤ. بچے رو رہے ہیں، بچے آج کسی بچے نے ناشتہ نہیں کیا. عامر صاحب، یہ کوئٹہ کا کلپ تھا. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کہتی ہے کہ ملک کے اندر انف ہے، گندم بہت زیادہ ہے، تو پھر یہ کون سے چوہے ہیں جو گوداموں کے اندر گھستے ہیں اور ساری گندم سارا آٹا کھا جاتے ہیں؟ ان کو، یہ بیوروکریٹس کو، ان پولیٹیشنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سین دیکھ کے انسان کا پھٹ جاتا ہے سینہ اور دہل جاتا ہے دل جو ہے یہ دیکھ کے. اور یہ باقی بھی جو فوٹیج دکھائیں گے آج، لوگ اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لائنوں میں لگ رہے ہیں، وہ سستا آٹا ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ ایک بالکل جو ہے آپ دیکھیں، سانس کے بعد، پانی کے بعد جو ہے تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آٹا ہے. کھانوں میں تو آتا ہے آٹا، روٹی. تو یہ ایک بنیادی چیز جب نہیں مل رہی، وہ جو بزرگ ابھی کہہ رہے تھے کہ گھر والے بچے نکال دیتے ہیں اور آٹا ملتا نہیں تو کیا کریں. تو یہ باقی بھی فوٹیج ہے جس قسم کا دکھائی جا رہی ہے کہ لڑائی مار کٹائی جو ہو رہی ہے، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو انسان کا ایک بنیادی چیز ہے اس ریاست کا. پھر لوگ غصہ نہ نکالیں. مجھے تو ڈر ہے کہ پہلے سری لنکا کے ساتھ جو ہوا تھا، ابھی یہ برازیل میں جو ہونا شروع ہوا ہے کہ خدا نہ کرے، وہ آج لوگوں نے اسمبلی پہ بھی حملہ کر دیا، سپریم کورٹ پہ بھی کر دیا، صدارتی محل پہ بھی حملہ کر دیا. تو خدا کے لیے گورنمنٹ اور ریاست کو ہمارے کچھ سوچنا چاہیے، تصویریں دیکھ کے ڈرنا چاہیے. میں کوئکلی یہ کہہ دوں تاکہ ہم اپنے بیورو چیف سے بات کر سکیں کہ یہ جو لارجلی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو 40 لاکھ میٹرک جو ہے نا ٹن جو ہے نا ابھی بھی گندم پڑی ہوئی ہے، اور جو ابھی 13 لاکھ ٹن جو ہے نا وہ درآمد بھی کی جا رہی. بڑی مناسب گندم ہے. ایشوز کیا ہیں؟ ایشو سب سے بڑا ہے بری پالیسی کا اور انتظامی مسئلوں کا.
کہ وہ صوبوں میں ایک تو جو لڑائی چل رہی ہے نا، یہ تجربہ بالکل فیل ہو چکا ہے کہ آپ کی 3 مختلف گورنمنٹ، کیا آپ کی وفاق میں 13 پارٹی حکومت کر رہی ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پنجاب کے پی اور پنجاب میں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اور کیو لیگ کی گورنمنٹ ہے، تو وہ ساری کوئی آپس میں تعاون نہیں کرا رہا، اپنی اپنی پالیسی بنا رہے ہیں مہنگائی کی اور یہ ساری ہورڈنگ کی اور بلیک مارکیٹ کی۔ سب سے بڑی تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں میں ایک جنگ جاری ہے، اور سندھ والے جو 4000 جو ہے انہوں نے سپورٹ پرائز بند کر دی، انہوں نے کوئی وفاق کہتا ہے 3000 روپے کرو۔ جب اتنی مہنگی کریں بالکل کسان کے پاس یہ پیسے جانا چاہیے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ پرائس نے اوپر جانا ہی جانا ہے۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ کوئکلی میں بتا دوں کہ اس وقت جو ہے آٹا جو ہے 20 من کا جو تھیلا ہے وہ 2500 سے لے کے 3500 تک بک رہا ہے، اور روٹی جو ہے وہ 30 سے لے کے 35 40 50 تک نان بک رہا ہے۔ تو یہ میں کوئکلی اس لیے میں خلیل صاحب کوئکلی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ دہل گیا یہ کوئٹہ کی فوٹیج دیکھ کے کیا صورتحال ہے عام کی؟ جی بالکل متین صاحب، یقین کریں جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے اتنے برے حالات میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے کہ ہمارا ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس قبائلی معاشرے میں آج خواتین -6 میں اور -5 میں صبح سویرے جو ہے وہ 7 بجے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں کہ سستا آٹا ملے گا، اور لائنیں لگا کے ہزاروں کی تعداد میں یقین کریں وہ صبح موجود اپنے کم سن بچوں کے ساتھ، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ آج تو حد یہ ہو گئی کہ ان خواتین نے دھرنا دے دیا، انہوں نے روڈ بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے وہ ٹریفک جو ہے بند رہی، جس کے بعد پولیس کو آنا پڑا، اور انہوں نے جو ہے ان کو منتشر تو نہیں کیا، کچھ معزز لوگوں کو درمیان میں ڈالا، اور انہوں نے خواتین کو کہا کہ ہم آپ کو آٹا دیں گے، لیکن خواتین سارا دن بیٹھی رہیں، سارا دن۔ ہمارے دفتر سے بہت ہی قریب تھا یہ پوائنٹ جہاں پہ یہ خواتین موجود تھی، لیکن آٹا نہیں آیا اور نہ ہی اس نے آنا تھا۔ صرف حکومت کے جھوٹے دعوے ہیں کہ پاسکو سے گندم آ رہی ہے، ہم آٹا جو ہے سبسڈائزڈ ریٹ پہ دیں گے، وہ نہیں ہو رہا۔ اور یقین کریں کہ کوئٹہ شہر میں جو 20 کلو کا تھیلا ہے وہ 2700 سے 2800 میں، اور جو بلوچستان کے دور دراز کے علاقے وہاں تو وہ 4000 روپے تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، کہیں 3800 میں مل رہا ہے، کہیں 3200 میں اور کہیں 3600 میں۔ اور آج ہمیں جو بتایا گیا کہ لولائی میں جو آٹا ہے وہ 200 روپے کلو بک رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 200 روپے کلو آٹا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو پشتون اور جو بلوچ خاندان ہیں وہ بڑے بڑے، ان میں بہت سے لوگ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے صبح دوپہر شام گھر میں روٹی پکاتے ہیں، تو وہ 100 کلو کا جو بھی بوری ہے وہ پشاور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں۔ ممتاز منگش صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ممتاز منگش صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی۔ ممتاز منگش صاحب، ابھی آپ نے خلیل احمد صاحب کی گفتگو سنی، پشاور کی کیا صورتحال ہے، اور جس طرح سے انہوں نے پاسکو کے حوالے سے ذکر کیا، ڈیفینیٹلی پاسکو کے پاس تمام صوبوں کے سے متعلق جو ہے وہ گندم موجود ہے ذخیرے کی شکل میں، تو کیا صوبے واقعی گریزاں ہیں پاسکو سے گندم اٹھانے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، اصل میں جو خلیل صاحب بتا رہے تھے تقریباً یہی صورتحال ہے، لیکن ادھر ذرا فرق یہ ہے کہ ادھر سرکاری آٹا سبسڈائز ریٹ پہ دیا جا رہا ہے، لیکن حکومت خود کہتی ہے کہ کوئی صرف 30% لوگوں کو کے لیے یہ ہم آٹا دے رہے ہیں۔ 70% آبادی کے لیے جو آٹا ہے وہ ظاہر ہے وہ باہر مارکیٹ سے لینا پڑتا ہے، اور باہر مارکیٹ میں خیبر پختونخوا میں جو لوکل ملز ہیں وہ عام لوگوں کو آٹا سپلائی نہیں کرتی، بلکہ جو سبسڈائز ریٹ پہ آٹا دیا جا رہا ہے وہ 30% لوگوں کے لیے انہیں 5000 میٹرک ٹن یومیہ کا کوٹا دیا جا رہا ہے گندم کا، جو آج بڑھا کے 6500 کر دیا ہے، لیکن وہ صرف 30% لوگوں کے لیے کافی ہے۔ باقی جو 70% آبادی ہے وہ جو پنجاب سے آٹا لایا جاتا ہے وہ اسی پہ اکتفا کر رہا ہے۔ اب متین صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے وہ اس میں جو صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ آج ہی تاجر بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کیا ہے کہ بین الصوبائی نقل و حمل جو ہے آٹے کی نہیں ہوگی، جب نہیں ہوگی تو ظاہر ہے آٹے کی ضرورت تو خیبر پختونخوا پنجاب سے پورا کر رہا ہے، تو وہ کیسے ملے گا؟ اب پنجاب سے جو آٹا مل رہا ہے وہ یہاں پہ فائن آٹے کا جو تھیلا ہے 20 کلو گرام کا وہ 3300 روپے میں مل رہا ہے۔ جو 70% آبادی ہے اس میں تمام لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ 3300 روپے فی تیلا برداشت کر سکے، ظاہر ہے یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی بنو میں خواتین نے سڑکوں پہ آ کر احتجاج کیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ جو سرکاری آٹا ہے وہ 1300 روپے
फी थैला 22 किलोग्राम का वो मिल रहा है। वो जब उन्हें सया भी नहीं आए, वो पूरे 3 देहातों के लिए सिर्फ 30 बोरियां आ रही, 30 थैले आ रहे थे। तो 30 थैलों से ज़ाहिर उनकी ज़रूरत तो पूरी नहीं की जा सकती। अब मसला ये है कि यहाँ के जो स्टॉक है, महकमा खुराक के जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी गंदम मौजूद है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के गंदम की अपनी पैदावार जो है वो सिर्फ 12,000 मेट्रिक टन है, और खैबर पख्तूनख्वा की कुल ज़रूरत जो है वो 50,000 मेट्रिक टन है। जाहिर है जब गंदम यहाँ पे खुद कफील ही नहीं है तो पंजाब पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। जी खलील साहब, आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी अच्छी बंगे साहब ने बात की कि यहाँ केपी में और पंजाब में तो एक पार्टी की हुकूमत है, मगर यहाँ लसानियत मुझे लगता है ज़्यादा आड़े आ गई है। आपको बलूचिस्तान में, क्योंकि सिंध से भी उम्मीद होती है कि वहाँ से आटा आएगा, तो वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मतीन साहब, बलूचिस्तान की जो 70% आटे की ज़रूरियात है वो पंजाब और सिंध से पूरी होती हैं, लेकिन अब पंजाब और सिंध ने जो है बलूचिस्तान को गंदम देने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने जो है इस पर दफ़ा 144 लगा के जो है पाबंदी आयद कर दी है, और जो ट्रक्स आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। और बलूचिस्तान के कल वज़ीर खुराक जो है जमरा कचकज़ई, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास आटे का तमाम स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, और हम माली बहरान का शिकार है, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, और जो पास्को हमें गंदम दे रहा है या पंजाब या सिंध अगर हमें पुरानी कीमतों पे गंदम दे, हम नई कीमतों पे जो है वो नहीं ले सकते, और हमको इस पे 2 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी, और हमारे तो खजाना ही खाली है। और उनका यही कहना था कि अगर वफाक और पंजाब ने रवैया न बदला तो बलूचिस्तान के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जिसमें सेनेटर हैं, कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के तमाम अरकान, इस्लामाबाद जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सूबा जो कि मादनी वसाइल से रिच है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और आज ये वहाँ आटे की एक रोटी के लिए लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं रोडों पे। आज एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें आप देखें कि एक ट्रक के पीछे जो है मोटरसाइकिलों पे नौजवान लगे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका भी और बंगश साहब आपकी, मगर मैं ये बात नहीं मानता कि ये जो है ना ये ड्रामेबाजी कि जी वो वहाँ के सेनेटर और MP MNs यहाँ के धरना देंगे। अगर ये गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहाँ ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर इतने ज़्यादा इस चीज़ में वो संजीदा होता है, ये आम आदमी सफ़र कर रहा है, तो ये रिज़ाइन क्यों नहीं करते गवर्नमेंट से? फेडरल गवर्नमेंट से रिज़ाइन करें, प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं? सही है, मेरे मुमताज़ बंगली साहब भी हमारे साथ मौजूद, खलील अहमद साहब भी। लेकिन आमिर साहब, बंगली साहब से मुझे याद आया एक बहुत बड़ी और क्रिटिकल सूरत हाल है, वो FBI डाटा लीक के हवाले से है। वो क्या हो रहा है? कभी किसी का डाटा, कभी किसी का डाटा। जी, ये बात ये है कि जिस मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिक जनरल बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब, उनका डेटा चोरी हो जाए तो आम आदमी की क्या सूरत हाल है, और उसकी जो डिटेल्स आ रही हैं ये बहुत ही खौफनाक किस्म की आ रही हैं। मेरा आपके पास क्लिप है, ये ज़रा उनका दिखा दें। ये सरहद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये प्रेसिडेंट है साग साहब, ये ज़रा दिखा दें, फिर बात करते हैं। ठीक है जी प्रोड्यूसर साहब। है वो FBR का एक डेटा लीक हुआ था पिछले साल, और इस साल भी उनका डेटा लीक हुआ है। अभी जो कॉल्स आती हैं वो यही है कि जी आपके फलां बैंक में आपका अकाउंट है, आपकी बीवी का अकाउंट है, आपके बच्चे का अकाउंट है, आपके फलां जगह पे प्लॉट है, आपका फलां जगह पे घर है, ये आपकी गाड़ी है, आपके बैंक में इस वक्त इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो आपके घर में असला ये है। तो बात ये है सर कि ये जितना डिटेल है या नादरा के पास था या FBR का जो हमारी टैक्स रिटर्न है, क्योंकि उसमें सारा कुछ आता है, हम बैंक अकाउंट्स डिस्क्लोज करते हैं, तो ये मुझे उससे जो है जुदा नज़र नहीं आ रहा। ये बेसिक असल में ये है, और डेटा इस वक्त शायद CTD वगैरह के पास भी नहीं है इसका, लोग रिलक्टेंट है, जाते नहीं है। जी, ये पहले ही सेक्रेट ट्रस्ट होता है कि लोग FBR के पास जो आपका डेटा होता है ये ऑफ कोर्स ये नहीं किया जा सकता। मैंने कहा जिस तरह जनरल बाजवा का वो लीक हो गया है,
تو پھر عام آدمی کہاں سے بچے. اس کی مگر کیا اوقات ہے یہ جو پشاور میں جو پہلو جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اور علاقوں میں بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں یا ٹیررسٹ لوگ ہیں یا ڈاکو لوگ ہیں، یہ فون کرتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے ہی بڑی خوفناک بات ہے کہ آپ کہیں جی میرے پاس، وہ کہتے ہیں آپ کے اتنے بینک میں اتنا ہے، آپ کے جو ہے یہ آپ کے پاس اثاثے ہیں، اتنے پیسے دے دیں، اور آپ کے بچوں کے یہ نام ہے اور سارا کچھ ہے، یہ کاریں ہیں. یہ ایک بہت ہی خوفناک ہے کہ یہ ڈیٹا اس طریقے سے بک رہا ہے اور اس طریقے سے بیچا جا رہا ہے نا. جو پاس آن کرتے ہیں ان کے لیے ایک کاروبار ہے. ساتھ میں خوفناک جو آج 2-3 اور اس سے ریلیٹڈ خبریں آئی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ ایک تو ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، پھر یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی مزدار خبر اگر پروڈیوسر آپ دکھا سکیں کہ ایک سیلریڈ آدمی ہے، اس کے ڈیٹا میں 29 انٹریز آ گئی ہیں کہ امپورٹ کی، کہ انہوں نے جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک انٹریز آ گئی ہیں، تو اس کو انہوں نے ٹیکس ڈال دیا. وہ پتہ چلا کہ 27,000 کے قریب، کتنی 27,000 کے قریب 27,000 کی انٹریز ڈال دی گئی ہیں ایک سیلریڈ تنخواہ دار کے پاس. اور وہ بعد میں پتہ چلا. اب باقیوں کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی یہ غلط انٹریاں ڈالی جا رہی ہیں. ایک طرف جو اصلی لوگ ہیں ان کو پکڑا نہیں جا رہا. اور ساتھ میں بیسٹ پارٹ آج کی ایک اور خبر ہے کہ جی انہوں نے ایف بی آر کے افسران کو انہوں نے کہا جی آپ 21ویں گریڈ تک کے انعام و کرام جو دینا نا ایف بی آر کو، آپ نے کسٹمز والوں کو جو ہے وہ ان کو آپ جو مرضی آپ دیں. آگے کافی لوگوں کو ڈبل سیلریاں مل رہی ہیں. کسٹم سے زیادہ کرپٹ کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جن کو انعام و کرام دو، یہ لیک کرنے کا انعام دے اور جو نا رانگ انٹریز کا انعام دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب نے کہا تھا باجوہ صاحب کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے 20 افسران تھے ایف بی آر کے جنہیں 30 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤ پیسے انعام و کرام لے لے گا. اور آپ دیکھیے گا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خود ہی اختیار دیں، کہ وہ لے لیا اختیار، بلکہ انہوں نے خود ہی انعام دینے کا. تو روز سرٹیفکیٹ بٹا کریں گے، روز جو ہے نا ہار پہنائے جائیں گے، اور روز یہ ڈیٹا لیک ہوگا. ہم ان سرٹیفکیٹس کے بارے میں اپنے پروگرام مقابل میں بھی بتاتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.